तारक फ़तह साहब का कॉलम टोरंटो सन में शाया हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के कॉन्टेक्स्ट में जो वर्डिक्ट सामने आया है उसमें इंसाफ मिल गया है। रेस रिलेशन की जो दास्तान है पूरी दुनिया में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, और इस पर आज हम बातचीत करेंगे तारक फ़तह साहब से ही। वेलकम तारक साहब, ये बताइए कि आपने बड़ा ही भरपूर कॉलम लिखा, और ये ऐसा मसला है जो हम साउथ एशियंस को ठीक से समझ नहीं आता। अभी रिसेंटली चाइना ने अमेरिका को ब्लेम किया है ब्लैक लाइव्स मैटर का जिक्र करके, जबकि टोनी ब्लिंकन और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई अलास्का में, तो उसमें जो धुआंधार बात हुई। तो पहले ये बताइए कि ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर था और ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट बहुत सालों से चल रही है, बल्कि दहाइयों से चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं अपने कॉलम के पर्सपेक्टिव में? देखें, ये सबसे बड़ा मसला जिन्हें हम देसी लोग कहते हैं, हमारे इंडियन पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका के, इधर उधर के, मेरा ये अंदाजा है कि एक तो रेसिज्म, वैसे हिस्टोरिक रेसिज्म है नॉर्थ अमेरिका में। 300-400 साल तक आप अफ्रीका से लोगों को लाएं और उनको यानी स्लेव्स की तरह, जिस तरह अरब बेचते थे कालों को, वैसे वही अरब ब्रिटिश को बेच के, और फिर वो आप अंदाजा लगाइए उनके नाम, उनकी ज़बान सब छीन छान के वो जो ब्लैक है अमेरिका का, वो इनहेरिट करता है अपनी जेनरेशन्स की स्लेवरी को। गोरा जो है वो अपनी वेल्थ को इनहेरिट करता है ओवर जेनरेशन के। बड़ा साफ फर्क है। जो इसमें हमारे लोग हैं उनका किरदार इतना गलत है कि लेट 90s के अंदर कैलिफोर्निया में राइट्स हुए थे, जब रॉडनी किंग नाम था शायद उनका, या अब देखिए, मैं समझता था कि शायद जो ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ये शायद एक नई जनरेशन में इनको रेस रिलेशंस का समझ में आएगा। लेकिन मैंने कॉलम लिखने के बाद जो उस पर कई 100 रिएक्शन देखे, उसमें वाइट सुप्रेमेसी की तो एक झलक नजर आती है। गोरा जो है वो काले को गाली दे रहा है। ये रियलिटी आप जब भी इस बात पे लिखेंगे आपको रिएक्शन मिलेगा। लेकिन जो हिंदुस्तानी हैं नॉर्थ अमेरिका में, NRIs जिनको कहते हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में जो रिएक्शन था, दैट वाज क्वाइट शॉकिंग। कि वो उसको यानी ऐसी गालियां जो आप आम उसमें बात नहीं कर सकते हैं लहजे में, लेकिन वो मेरे कॉलम के नीचे जो कमेंट्स थे टोरंटो सन के, दैट वाज क्वाइट शॉकिंग। और उसको इल्जाम देने वाले लोग कि कसूर उसका था जो मरा। पुलिस वाले ने तो अपना काम करना था। तो वो जो ऑनलाइन सब ने वीडियो पे मर्डर देखा, और वो ज्यूरी ने जिसमें मेजॉरिटी वाइट्स थे, उन्होंने उसको गिल्टी ऑन ऑल 3 काउंट्स कहा। उनके पुलिस चीफ ने कहा कि वो मर्डर था। हर एक्सपर्ट ने आके कहा कि मर्डर था। और हमारी कम्युनिटी जो थी, अगर हम उसे कह सकते हैं, वो बिल्कुल इस पे तय है कि ये पूरे अमेरिका का मसला कालों का क्रिएट किया हुआ है। लेकिन लफ्ज भी यूज करते हैं कालिया आमतौर पे गुफ्तगू में, एंड दैट इज वेरी ट्रबलसम। क्योंकि वही हमारे पाकिस्तान, इंडिया में तो वैसे ही हम काले रंग के शख्स को घटिया समझते हैं। जो कम इनकम वाला होता है उसको हम धुतकार के बात कर देते हैं। आपके घर के जो वर्ड नौकर है, आप सोचिए वो आज तक चलता है।
اینڈ ایک فیوڈل سلیو اوننگ سوسائٹی سے ہی انہیریٹ کر کے ہم سب یہ لائے. وہ امریکہ میں آ کے بھی ہم سے کوئی چھوٹ نہیں سکا. اور افریقن سلیوز کی جو جنریشنز کے بعد، اس کے بعد لاز ان کے ساتھ یہ پوری سول رائٹس موومنٹ آپ دیکھ لیجئے 1960s کی. آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ سول رائٹس موومنٹ میں نہ ہی کوئی انڈین انوالو تھا اور نہ ہی کوئی عرب. یہ بڑی جوز اس میں انوالو تھے، وائٹس انوالو تھے، ہر کوئی لڑا مرا، جلوسوں میں گیا، اپنے آپ کو اریسٹ کے لیے پیش کیا. یہ ہم سے نہیں ہوا گیا. چاہے ہم اپنا جوڑ عربوں سے نکال لیں، ہندوستانیوں سے نکال لیں، یہ ہم سے الگ ہے. ہم نے کبھی سچائی کی لڑائی جو نارتھ امریکہ کے اندر بڑی ہسٹورک رہی ہے، چاہے وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف سے ہو یا سلیوری کے اگینسٹ ہو یا امپیریلزم کے اگینسٹ ہو، ہم ساتھ دیتے ہمیشہ اس سائڈ کا جو سب سے ورسٹ ایسپیکٹ ہے سوسائٹی کا. تو یہ دیکھ کے آئی واز کوائٹ ان شاک کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی بات، یا یہ اتنی نفرت کالے رنگ والے لوگوں سے کرنی کہ جن کا نہ آپ سے لینا دینا. آپ نے اٹھا کے جارج فلوئڈ کو ذمہ داری دی اپنے ہی موت کی، کہ اور کیا کرتا وہ بیچارہ پولیس والا، وہ تو اس کے اوپر بیٹھ گیا، گردن پہ پاؤں رکھ دیا. اب کیا کریں جناب، آپ کو تو پتہ ہی ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی ہے کہ پکڑ کے پھینٹی لگا دو، اس کو، اس کے 2 انچ قد بڑھا دو، مار مار کے سپٹ سپٹ کر کے. سو وی ڈسپائٹ 40-50 ایئرز ان نارتھ امریکہ، یہاں کی جنریشن پیدا ہو گئی، اپنے نام بھی مائک کر دیے، کسی نے سڈ بن گیا. اینٹی بلیک ریسزم سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. اپنی ہسٹری میں ہمارے یہاں یہ نوشن ہے کہ نیچے ساؤتھ کا آدمی کالیا ہے، یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں. ہمارے یہاں اگر 2 بھائی ہیں اور ایک کا رنگ صاف ہے اور دوسرے کا ذرا کالا ہے، تو وہ گھر میں 2 بوٹیاں ایک کو ملتی ہیں اور کالا جو ہوتا ہے بھائی اس کو آدھی ملتی روٹی. یعنی وی ہیو ناٹ realized our built-in anti-black racism despite coming to North America for many generations. اور آج سے نہیں ہے، ہم تو جو غدر کا کے بعد 1857 کے بعد جو ہمارے سیکرامنٹو میں، کیلیفورنیا میں غدر موومنٹ تھی، جسٹس کی پوری لمبی فائٹ، وہ سیکرامنٹو میں، اس میں سکھ بھی، ہندو مسلمان سب ساتھ تھے، برٹش کولمبیا میں بھی. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ یہاں کے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلانے H1B1 ویزا کون سا لے کے آتے ہیں، they cannot adapt to anything that is close to justice. یہ دکھ کی ایک بات ہے. اور I felt pretty stressed about it. میں نے نیچے پھر کامنٹری بھی لوگوں سے بات بھی کی. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہاؤ ریجڈ دیٹ ویو از، کہ لڑکی گوری ہونی چاہیے، رنگ گورے کرنے والی کریم ہونی چاہیے، کہاں کا شخص زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. پورا ہم نے وائٹ کو خوبصورت اور کالے کو بدصورت کر کے انگرین کر لیا اپنی جینیٹک فریم میں، کہ ہم یہاں آ کے ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے کسی پہ آئے دن. اور یہ آج کی بات نہیں، جیسے میں نے کہا راڈنی کنگ واز دی فرسٹ ٹائم when I came to Canada میں نے دیکھا. اور اس میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ جب رائٹنگ ہوئی تو ہندوستانیوں کی دکانیں بلیکس نے برن کی. And they would go there and remind the owners کہ you call us کالیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا، بلکہ ان کے سامنے ہی ہم آپس میں، جو فیملی اونڈ دکان ہے گروسری کی یا جو انٹریکشن ہے، یوز کرتے ہیں. ہم بورڈ محفلوں میں یوز کرتے ہیں کالیا. اور وہ بجائے اس کے کہ ہم امپروو کریں، وہ وہاں اسٹیٹک لیول پہ ہے. اس کو ہم کچھ غلط سمجھتے ہی نہیں.
تو سر وہ جو ہم خود ساؤتھ ایشین بھارتی نژاد کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم خود کلونیل پاورز کے تحت ریسزم کا شکار رہے، تو جب یہ ریسزم دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے؟ وہ ایک اسی کالم میں نے ایک انڈین آتھر ہیں نیو یارک میں، رپورٹر ہیں، ویری ویل ریٹن آرٹیکل، اس کا میں اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے لکھا ہے کہ ہماری ایلیٹ جو ہے، جو سب کانٹیننٹ کی ہے، وہ چاہتی ہے کاپی کرے ویسٹرن سٹائل کو، اور اس کے اندر اس کی ادا، اس کی حکارت جو ہے، جس سے وہ نفرت کرتے ہیں اسی سے ہم بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے جو ان کی وہ ہے، وہ سوسائٹی میں جو 300-400 سال سے ویسٹرن سویلائزیشن ایوالو ہوئی، جس میں سنگولر ہیومن رائٹس اور لبرٹی کا کانسیپٹ اور امریکن کانسٹیٹیوشن کا وی آر آل بورن ایکول، ایسا ہی کچھ ہے پہلی کلوز میں، ہر وہ چیز جس سے تکلیف ہو ذرا سے بھی ہمیں، ہم وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی پریویلیج بھی نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ دلی میں دیکھیے کیا حالات ہیں، تو یہاں اب تک کسی کو شروع کر دینا چاہیے تھا، کم از کم $5-10 ملین تو ایک دن میں جمع ہو جانے چاہیے تھے نا آکسیجن کے لیے، کہ کیا پڑا ہے، کتنے سی ای او بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پیسے جمع کیے ہوئے اپنے دولتوں میں الگ، بالکل کوئی آپ نے سڑک پہ موومنٹ دیکھی کہ لوگ آئے ہوں کہ دلی چلو، فار ایگزامپل ایک تباہی مچی ہوئی ہے ممبئی میں، آکسیجن نہیں ہے، لوگوں کو مر رہے ہیں، آپ کبھی دیکھیے کسی کہیں ویسٹ کے اندر کچھ اس ٹائپ کا ہو؟ کوئی سوشل میڈیا پہ کیمپین نہیں ہے، کوئی کیمپین نہیں، وہ کیمپین ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ کو مار دو، یا یہ جو مسلمانوں کا ہمارا ہے وہ تو خیر ہم ڈبل کا مزہ لیتے ہیں نا، ایک جو ہمارا ہندوستانی ہے وہ ذہن میں ریسسٹ، اوپر سے پھر ہم مسلمان، ساری دنیا کے ٹھیکیداری، تو وی ہیو بیکم اسٹرینج پیپل، کہ وہ جو انڈیا اور پاکستان سے فلائٹیں بین ہوئی ہیں نا، وہ میٹافورکلی اگر آپ لیں تو وہ دنیا کا ریجیکشن ہے ہمارے بارے میں بھی کسی صورت، صرف ہم وہاں سے جراثیم نہیں بھیج رہے ہیں، ہم اپنی ناانصافیوں کی جو ہم کرتے ہیں اپنے غریبوں کے ساتھ یا اپنے کالے رنگ والوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ، وہ سارا کلچر لے جا کے وہ دنیا کہہ رہی ہے دفع ہو جاؤ، won't allow your flights to come here. تو ہم نے کوئی ایسا، اگر آپ اپنی انڈین سویلائزیشن کی بات کریں، ہم میں سے کس نے وویکانندا کو سامنے لے کے آئے ہیں یا کوئی ایسا کام کیا ہے سول رائٹس میں جس سے مہاتما گاندھی کی کوئی بات ہو؟ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں سوائے پیسہ جمع کرنے کے. یہاں یہ میں دوستی کے اس میں کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے دشمنی نہیں ہے لوگوں سے، ایک گلہ ہے کہ کچھ تو ایسا کام کرو جو اپنے کو فائدہ نہ ہو، کبھی تو کوئی کام ایسا کرو جس میں آپ کا نقصان ہو اور کوئی واپس دینے والا یہ نہ ہو کہ کتنے انٹرسٹ پہ کتنا پیسہ واپس ملے گا، نو، کبھی تو کچھ رکھ دو نا، جنتا کے لیے کام ہو جائے، جنتا کے لیے انصاف ہو جائے. سر ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ہمیں بلیک لائیوز میٹر کی اصطلاح سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لائیو میٹرز موومنٹ جو ہے وہ پولیٹیسائز بھی بہت ہوئی، چین نے بھی ذکر کیا، میں اس پر بھی آؤں گا، لیکن بلیک لائیوز میٹر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں نو آل لائیوز میٹر. وہ وی انڈرسٹینڈ کہ آل لائیوز میٹر، مگر بلیک لائیوز میٹر کا ایک خاص پرسپیکٹو ہے، وہ ذرا بیان کیجیے. اگر ہم سب سلیوز ہوتے اور ہمارے پچھلے 200 سال سے ہم کسی کے گھر لونڈیا بنے ہوئے ہوتے، یا ہمارا خرید و فروخت ہوتا مارکیٹوں کے اندر، یا طارق فتح اور طاہر گورا کے پردادا کا نام ہی نہ پتا ہو ہمیں،
ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہماری زبان کیا ہے، تب بات کریے آل لائیوز میٹر. یہ کیسے آل لائیوز میٹر ہے کہ آپ کے جو ترکیوں کا تھا جہاز، وہ جا کے آئس لینڈ اور برٹن سے جہازوں لوگوں کو اٹھا کے سلیو بنا کے لے آتا تھا، وہ بھی میں مان لوں. لیکن ہم جو دوسروں کو سلیو بنانے والے ہیں، ہماری کون سی لائف میٹر ہے؟ ہم تو آج بھی یمن میں بہت تباہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، بچوں کا خیال نہیں، ہمیں کسی کا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں آل لائیوز میٹر. ارے اگر آل لائیوز میٹر ہے تو کچھ اپنے پچھواڑے میں بھی تو ٹھیک کر لو کچھ. اب بھی چاہے کراچی ہو یا اسلام آباد ہو یا بمبئی، دلی، لاہور، کہاں ہو، ہر آدمی وہی کہہ رہا ہوتا ہے، اوے دیکھ کے بات کر، اوقات میں رہ. یہ کیا لائن ہے؟ اب تو نہیں کوئی یورپ میں کرتا نا. وہ میں بار بار دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایسٹ آف گریس گند ہی گند بہ رہا ہوا، چاہے ترکی ہو، جاپان ہو، چین ہو، ہندوستان، یہ سب کچھ. یہ جو سویلائزیشن کا ایک بڑا سٹیپ اٹھا 19 سینچری کے اندر، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی، انڈیویجول رائٹس، کیتھولک چرچ کی پٹائی ہوئی، سب کو ہٹا کے سائنٹیفک ریشنل تھاٹ کی ابتدا ہوئی، جس کو 200-300 سال لگے، جس کے بعد بنے ملک کینیڈا یا امریکہ یا برطانیہ، وہاں سوچ آئی. اور سلیوری کے اگینسٹ سب سے بڑی موومنٹ چلی یہ گورے ملکوں میں. ہمارے یہاں سلیوری 1960s تک یمن کے اندر ہم خرید و فروخت کرتے تھے. یہ جو میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، انڈیا میں بھی جو الہ آباد میں حبشی مسجد ہے، وہ کس کی ہے؟ ارے وہیں سے ایتھیوپیا سے پکڑ کے لوگوں کو بیچا نا آپ نے. اور سر امریکہ میں 60s تک ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، آپ ہی کے سامنے ہے وہ تو. لیکن فائٹ میں آپ دیکھ لیجئے، آپ نام دیکھیے نا کون تھے. ڈاکٹر کنگ کے ساتھ کون لوگ تھے؟ کبھی ایک نظر آ جائے کوئی شیخ، کوئی الفلانا، یہ وہ کچھ نہیں نظر آئے گا. نہ ہی آپ کو کوئی بینرجی نظر آئے گا یا کوئی اور ہندوستان سے نظر آئے گا. یہ بہت بڑا ایک وکٹری تھی، جس میں جو سلیوز کو اون کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اور سلیوری بین کی. تو جو پرانے گناہ تھے اس کو آپ ٹھیک بھی کرتے نا. اب بھی سب سے زیادہ بلیک لائیوز میٹر کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ گورے بچے سامنے آپ کو آتے ہیں، چاہے آپ ان سے اگری نہ کریں. لیکن صرف یہ تو نہیں ہے کہ کالے کالے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ابھی اتنے بڑے جلوس ولوس جو نکلے کئی دفعہ، جو بلیک لائیوز میٹر والے ہیں وہ آئیڈیالوجیکلی کچھ فراڈ بھی کرتے ہیں. اب ان کی لیڈر ہی ہیں، ان کے کچھ 16-17 گھر ہیں، میں نے سنا کئی ملین بنا رہے ہیں. یہ وہ انجوائزیشن آف سوشل موومنٹ ہے. وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، ایوری تھنگ از اوپن. لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ وہ کس کے نتیجے میں نکل رہی ہے بلیک لائیوز میٹر. آپ ویزا لے کے آئے ہیں، اپنا پلین لے کے آئے ہیں، کسٹم پہ آپ نے ٹھاپا لگوایا ہے، آپ کو پھر سٹیزن شپ ملی ہے، بڑے اچھی طرح آپ نے اوتھ لیا امریکن سٹیزن شپ کا یا کینیڈین کا، اور اب آپ بیٹھے ووٹ ڈالتے ہیں جانتے ہیں، وہ بھی شاید پتہ نہیں نہ ڈالتے ہوں. اٹس کوائٹ ان لائکلی کہ ہم اتنا ہی ووٹ، بٹ پیپل آر ہیو دا رائٹ ٹو ڈو آل دس. اب آپ دیکھیے ہمارے کینیڈا میں خالستان کے لوگ پارلیمنٹ میں کیا میں سمجھتا ہوں کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو انوالوڈ ہیں. اور اسی طرح جو اسلامسٹ گروپس ہیں وہ بھی، آپ اوٹاوا کے اندر گورنمنٹ میں مسلم کوکس ہے، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. جو چیز نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی ٹرائبلزم یا گیٹوں کے اندر نہ گھسیں، وہ کر لیتے ہیں. جہاں آزادی کی بات ہے کہ اپنے لیے نہیں کسی اور کی آزادی کے لیے کرو، وہاں آپ نظر ہی نہیں آتے. تو وی نیڈ سم فنڈامنٹل چینجز ہماری لیڈرشپ میں، کہ نکی ہیلی کو اپنا نام نہ بدلنا پڑے. نرمتا رندھاوا تھا نا اس کا نام جی. وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کیوں نام بدلتے ہیں لوگ؟ یہ سڈ اور مائک اور یہ وہ، ارے سڈ اور مائک والی حرکت بھی پھر کرو نا. سول رائٹس موومنٹ کی، اینٹی
بلیک جو ریسزم ہے، یا آپ دیکھیے اس کی ملک بھی آپ سوچیے کیسا ہے کہ لوگ بچوں کو گواٹامالا میں چھوڑ رہے ہیں کہ جاؤ پیدل جاؤ اور میکسیکو میں کچھ تو سیونگ گریس ہے نا امریکہ کی کہ وہاں جا کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اللیگل بھی پہنچ گئے تو زندگی ہوئی. لیکن دنیا کی ناانصافی بھی تو دیکھیے کہ قریبی ملک ہے، نیکسٹ ڈور ہے، ایک جگہ ٹوٹل غربت ہے اور دوسری جگہ ٹوٹل دنیا کی پراسپیرٹی ہے. میکسیکو امریکہ کی دیکھ لیجیے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کم از کم جو ہمارے ٹائپ کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے آ رہے وہ تو ٹائم دے دینا کچھ. کب تک بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے رہیں گے پیچھے رہ کے اور وہ والی لگاؤ نیٹ فلکس پر اور یہ کرو، کچھ تو ٹائم دینا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کمپلین کر رہے ہیں ویکسینیشن نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا. ارے یار 70-80 سال کی عمر میں بلاوا آگے چلے جائیں گے، لیکن کسی اور کے لیے تو کریں نا آپ. جو لوگ پریشان ہیں اس وقت، یعنی وی نیڈ ٹو فوکس. یہ جو جسٹس اور انصاف کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ہے ہمارے یہاں تھوڑا بہت، اس کو نرچر کرنے کے بجائے اس ورسٹ ایسپیکٹ کو ہم لیتے ہیں کہ کیونکہ عرب جو ہے کالے کو عبدی کہتا ہے، یعنی اوئے میرے سلیو، وہ یا عبدی تال ہے نا، یہ ہمارے کانوں میں گونجتا ہے. تو کیونکہ مصری اور سعودی اور عراقی اور لبنان کا آدمی کالے کو گھٹیا سمجھتا ہے، تو یہ انڈیا پاکستان کا مسلمان بھی کہتا ہے ارے یہ کیا بات ہوئی، ہم تو ہیں ہی عرب. وہ ان کو یہ نہیں پتا وہ آپ پہ تھوک رہا ہے. سو وی آر کاٹ ان اے کمپلیکس آئیڈینٹی کرائسس. لیکن سب سے پہلے وہ ایک WB ڈوبوا 1913 کی کتاب ہے ان کی، کلر لائن پہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ فیوچر ہسٹری ول بی ڈیفائنڈ، 20th century ول بی ڈیفائنڈ بائی دی کلر لائن، کہ آپ اس لائن کے کس طرف ہیں. آپ سیاہ فام لوگوں کے حق میں کھڑے ہیں یا آپ خوش ہیں کہ وہ غریب ہیں. اور پھر جیسے اپنے سول رائٹس موومنٹ کی جو ڈاکٹر تھے کنگ، انہوں نے کہا دا رائٹ از دی وائس آف اے ڈپرائیوڈ پیپل. یہ آپ کو کچھ باتیں مہاتما گاندھی کی نظر آئیں گی ایک دوسرے کے ساتھ میں، لیکن وہ ڈنڈی مارچ اگر وہاں چلا رہے تھے تو یہاں پہ بھی تو سول رائٹس موومنٹ تھی. وہاں ہم ساتھ دیں اور یہاں آ کے گھر بیٹھ جائیں کہ یار ہم تو گورے میں فٹ ہو رہے ہیں، یہ کالا آ کہاں سے گیا یہاں پہ. میں نے تو حج میں سر سنا ہے پاکستانیوں کو کہتے کہ یہ کالوں کو کون لے آتا ہے یہاں حج پہ. I am not exaggerating. پاکستانیوں اور انڈین مسلمانوں کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ یہ کالے والے آتے کیوں ہیں، حج خراب کر دیتے ہیں. تو سر یہ صورتحال اپنی جگہ پہ بڑی چیلنجنگ ہے. آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایسٹ آف گریس جو ہے بہت مسائل ہیں. ابھی میں نے پیچھے بات کی کہ چائنا نے بلیک لائف میٹرز کے معاملے کو اچھالا، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ چائنا کیا سلوک افریقن کنٹریز میں کر رہا ہے، اور چین میں کتنے افریقیوں کو سٹیزن شپ مل سکتی ہے آپ اور میں جانتے ہیں. سر اتنی ریسزم ہے اینٹی بلیک چائنا میں، اور اس کے باوجود وہ پیسے دے کے وہ حرکت کر رہا ہے جو ایک انسیولائزڈ بالکل ویسٹرن کولونیل امپائر کرتا تھا. اور مجھے تو صرف یہ تعجب ہے کہ ووہان سے وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا، چین میں کہیں نہیں گیا. اور ہم اپنے منہ سے چائنا وائرس نہیں کہہ سکتے، ہم انڈیا پہ نام لگا سکتے ہیں، انڈین ویرینٹ، برٹش ویرینٹ، برازیلین ویرینٹ، ساؤتھ افریقہ ویرینٹ. لیکن اگر آپ نے چائنا وائرس کہا تو آپ کو ریسسٹ کہا جائے گا. اور ویسٹ کی ساری کنٹریاں ایسی ڈری ہوئی ہیں چائنا سے کہ میرے کئی دفعہ تو دماغ میں ایسا آتا ہے کہ یہ دس از بایولوجیکل وار ویجڈ بائی چائنا آن انڈیا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اچھا خاصا سب ٹھیک تھا، ایک دم سے بھڑک اٹھتا. کوتاہی گورنمنٹ کی بھی ہوگی،
کیجریوال صاحب دلی کو چلا رہے ہیں، کچھ ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آکسیجن کا ریزروائر ہونا چاہیے. کیا وہ گھمنڈ میں انڈیا نے سب کو وہ ویکسین بھیج دیا اور اپنے یہاں نہیں چھوڑا؟ لیکن چائنا سے جو خوف ہونا چاہیے، جیسے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم کو تیار رہنا چاہیے تھا، ہم ابھی پھر بھول گئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے انڈیا میں آئی، کیسے اس نے ہماری ایسی تیسی کی. کیا اب نہیں آ رہی؟ کیا برما میں نہیں گھس گیا چین؟ کیا پاکستان میں نہیں گھسا ہوا ہے؟ کیا ایران سے اس نے نہیں اپنی ڈیل کر لی ہے؟ اور پورا انڈین پرشین گلف کے منہ پہ گوادر پورٹ پہ قبضہ کر لیا اس نے پاکستان سے، اور ادھر چٹاگانگ میں اور سری لنکا میں کے پاس جو جزیرے وہاں اپنا بیس بنا لیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آسٹریلیا نے کھڑے ہو کے بات کر لی چائنا سے کہ ہم آپ کی یہ پروجیکٹس پہ نہیں کام کریں گے، ٹو ہیل وتھ یو. لیکن جو اصل ہمارے سامنے ایک پرابلم ہے چائنیز امپیریلزم کا، اس کے بارے میں ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا. پاکستانی تو پھر ویسی پوجا کرتے ہیں چائنیز کو، اور وہ چائنیز جو ہیں وہ دھتکار کے 1 ملین مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں بند کیے ہوئے، اور پاکستانی الحمدللہ بھائی وہ تو ہوگا ان کا پرابلم، ہمیں تو بس چائنا نے وہ سنا ہے ایک بیئر کی فیکٹری بھی لگوا دی ان کو لزبیلا میں. اب تو فوجی جنرل مسلمان وہ اسلامی اور ویسٹرن ٹائپ کے سبھی خوش ہیں اب تو پاکستان کو تو ایک بیئر کی فیکٹری سے خرید لیا انہوں نے. بھکاریوں کی طرح گھوم رہا پاکستان. سر یہ جو ریس انڈیا کو ہونا چاہیے کوئی دم، ہاں وہ چائنا کو فیس کرے. وہ اپنی جگہ پہ ریسزم کا مسئلہ ہے. اب چائنا ہو، جاپان جیسا کوٹ ان کوٹ سویلائز ملک ہو، وہاں پر آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ دوسری قوموں کو کتنا ویلکم کہا جاتا ہے. لیکن سر اب جو ریس ریلیشن کا معاملہ ہے، ہم ود ان کمیونٹیز کے اندر بھی دیکھیے، جیسے پورے افریقہ میں مجھے جو دکھ ہوتا ہے آبزرو کر کے کہ وہاں پہ افریقن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور کرسچنز ہو گئے. اسلام بھی باہر کا دین ہے ان کے لیے، کرسچینٹی بھی باہر کا دین ہے، اور افریقنز نہیں رہے. لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار کٹائیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف کرسچنز ہیں. یہی سلسلہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہے کہ اب ہم سب بھارتی ہیں لیکن کچھ جی کہ جو غدر تھا 1857 کا، بہادر شاہ ظفر کو تو چھوڑیے، ہندوستان کا مسلمان اور ہندو کی ڈیوائیڈ وہ نہیں تھی جو انگریز کی فارمل رولرشپ کے بعد ہوا. جو بھکتی موومنٹ تھی، انگریز نے سب سے پہلے بھکتی موومنٹ کو ختم کیا. پوری آپ 1857 وار آف انڈیپینڈنس میں دیکھیے، آپ کو ریلیجن کا ڈیوائیڈ ہے ہی نہیں اس میں. پورے ہندوستان کے اندر لاہور شہر میں کیا ڈویژن ہوگا جب گھر گھر ساتھ گنگا رام ہاسپٹل ہو، اور اینشنٹ سٹی وہاں دلی میں کہاں ڈیوائیڈ تھا جب لڑے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ غدر کے اندر پہلی دفعہ دلی میں بہادر شاہ ظفر کے آخری دنوں میں انہوں نے بقرعید کے اندر بین لگایا گائے کا ذبح کرنے کا. ایسا بھی تھا، سولیڈیرٹی ایسی بھی تھی جس کو انگریز نے توڑ کے، وہ خیر اینڈ میں پارٹیشن کر کے ہمارے بازو کاٹ کے چلے گئے. لیکن ہمیں عقل کب آئے گی یہ مسئلہ ہے، اور اس کی پہل تو ہمیں ایز پاکستانیز کرنی پڑے گی نا، کہ ہم اب یہ سمجھیں کہ ہم سب کی مائیں ہندو تھیں. بھائی کوئی فوج آ ہی نہیں وہیں سے جو عورتوں کی ہو. تو جو بھی ہم پیدا ہوئے، جو بھی جو عورتیں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان اتنے ادھر ادھر پیدا ہوئے، تو ساری ہندو تھیں. مغلوں کی مائیں بھی ہندو تھیں. تو بھائی ہندو تو ہو ہی گئے نا ہم اس کو کیسے ڈینائی کر دیتے ہیں؟ نہیں سید تھے اور نقوی تھے. ابے سید آیا بھی تھا تو کسی سے شادی کی تو تیرا جنم ہوا نا. تو وہ بھی نہیں، ہم کسی چیز کو ریشنل طریقے سے ایموشن کو ہٹا کے اینالائز نہیں کر پاتے. آپ کسی پاکستانی سے کہہ کے تو دیکھیں کہ بھائی یہ سارا حصہ جو ہے تمہاری آب و اجداد سب ہندو،
وہ بتا نہیں آپ کو پائیں گے کہ وہ پیدا کیسے ہوئے. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ فوج آئی عربوں کی یا افغانوں کی یا ترکوں کی, اور مردوں نے پیدا کر لیے بچے آپس میں, عورت تو ہندو تو کوئی آئی نہیں. آپ کسی سے مہمان آپ کے ٹی وی پہ آتے ہیں پوچھیے گا کہ یہ بچے ہوئے کیسے پیدا, عورتوں کی تو کوئی فوج آئی نہیں. ہر ایک کی ماں ہندو, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ہندو نہیں ہیں, ہم تو عربستان ترکستان سے آئے. تو آپ ذہنیت دیکھیے کہ اس کے اندر پھر اینٹی بلیک ریسزم نہیں آئے گی کیا؟ جو اپنی آئیڈینٹی سے نفرت کرتا ہو, اپنی ماں بولی سے نفرت کرتا ہو, اپنی ہسٹری سے انکار کرتا ہو, وہ کیا بلیک کی دکھ درد سمجھے گا؟ دوسری سائڈ پہ اگر کوئی بیٹھا ہی اپنے کاسٹ سسٹم کے اندر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ گھٹیا کون ہے, بھیا کشتریا سارے مار دیے تم لوگوں نے, لڑائی میں ختم ہو گئے, اب تو ہندوستانی بنو ایک, وہاں جا کے بچیوں کے ہاتھ میں دے دو, شاید دونوں جگہ عقل آ جائے گی. کیونکہ ایک تو لکھ ٹھیک رہی ہیں, بات ٹھیک کر رہی ہیں, اینڈ دے کین ڈیبیٹ آن ایشوز. میں ان کا نہیں کہہ رہا جو برقعے پہن کے بالکل ہی, جن کو وٹامن اے ڈیفیشنسی ہو کے بالکل ہی بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو جاہل ہو رہے ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ کلاس, جس سے پتہ نہیں ہم کیسے نجات حاصل کریں گے. لیکن یہ پورا اینٹی کیا آپ کا بلیک لائیوز میٹر کا جو موومنٹ ہے اس کو نگیٹ کرنا کہ آل لائیوز میٹر, یہ جھوٹ مت بولیں سر. اگر آل لائیوز میٹر ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ یار پاکستان کی ایک چھٹی کر کے آئیں, وہاں صبح صبح نوکر چائے پلا دیتے. ارے آل لائیوز میٹر تو اس کا بھی تو لائیو میٹر کرو نا. تم نے ہندوستان کے بازو کاٹ دیے, ان کی لائف میٹر نہیں کر رہی. 30 لاکھ بنگالی کو مارنے کے بعد نہیں چین آیا تمہیں, اب کہہ رہے ہو آن لائف میٹر. اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آن لائف میٹر کر کے ویسے آن اٹ سرفیس کہتے ہیں ہاں تو بڑی ٹھیک بات ہے بھائی, آن لائف میٹر کون اس سے انکار کرے گا. ارے بھائی وہ اپنی جان کو کہہ رہے ہیں ہمیں زندہ رہنے دو. آپ نے ان کو ایسا کیا کہ دے ڈونٹ نو, دی امریکن بلیک ڈزنٹ نو وہ افریقہ میں کہاں سے آیا. اور افریقہ کو آپ نے ایسے کمپس باکس سے ڈیوائیڈ کیا کہ وہ اپنی اوریجن کے جو ان کے مذہب تھا یا کلچر تھا یا جس میں وہ یقین کرتے تھے, وہ تو آپ نے جھاڑو سے ہٹا دیا. وہ سہارا کے نارتھ میں سب کو مسلمان بنا دیا اور نیچے والوں کو کرسچن کر دیا, اور بیچ میں سینٹرل افریقن ریپبلک میں اب سول وار چل رہی ہے اسلامک اسٹیٹ کے, اور وہ سارے جو مسلمان تھے وہ جہادی بن گئے. چاہے وہ نائجیریا میں آپ دیکھیں, صومالیہ میں دیکھیں, اس میں کوئی مڈل آف دا روڈ آپ کو ملے گا ہی نہیں. ہر کوئی موزمبیق میں آپ نے اٹھا کے یہ افریقن جہادیوں نے لوکل پاپولیشن 70 لوگوں کے ایک ساتھ میں گردنیں کاٹ کے ان کو فوٹوگراف کر کے رکھ دیا. صورتحال واقعی بڑی کمپلیکس ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور میں بھی سوچتا ہوں کہ افریقہ میں افریقن تو رہے ہی نہیں. مطلب وہ ہیں اپنی نسل کے اعتبار سے, لیکن وہ مانتے نہیں. وہ یا تو کرسچن ہو گئے یا مسلمز ہو گئے, اور سول وار چل رہی ہیں, اوپر سے چائنیز وہاں پہ چلے گئے. اور یہاں پہ جو بیچارے افریقن نارتھ امریکہ میں آئے تھے یا دنیا بھر میں, یورپ میں جو پہنچے تھے سلیوز کے طور پر پہنچے, وہ اب اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. اور اگر ہم یورپ میں خاص طور پر دیکھیں تو فرانس جو ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے, انہوں نے بہت سارے افریقہ کے کنٹریز کو کالونائز کیا, لیکن آج خود فرانس اسلامسٹوں کی شدید پسندی سے گزر رہا ہے اور اب وہ ریفارم کی بات کر رہا ہے. اس معاملے کو آپ کیسے ٹچ کریں گے؟ دیکھیے یہ تو جو اس سے پہلے تھے پریزیڈنٹ اپنے سارکوزی جی, یہ انہی کے زمانے میں ریئلائزیشن آیا تھا. اور یہ ریئلائزیشن آیا تھا ان کو نہیں بلکہ 4 ممبرز آف دی فرینچ پارلیمنٹ جو چاروں امیگرنٹ مسلمان تھیں. 2 الجیریا کی تھیں, ایک موراکو کی تھی, اور ایک ویسٹ افریقہ میں آئی تھنک شی واز فرام گنی. یہ 4 عورتوں نے جو سب چاروں مسلمان تھی, انہوں نے یہ حجاب کے اوپر بین لگانے کا پروپوزل سارکوزی کی گورنمنٹ کے اندر یونینیمسلی
کمیونسٹ پارٹی سے لے کے گولسٹ پارٹی تک کیا. آج سے میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ آئی وڈ سے 2005 کا زمانہ تھا, 15-20 سال ہو گئے اس بات کو. تو یہ فرانس میں جو بات ہے کہ مسلمان لیفٹ, یہ پروگریسو بھی ہے اور مسلمان دقیانوسی بھی ہے, یعنی ایکسٹریمسٹ بھی ہے, اور دونوں کا جھگڑا آپس میں چل رہا ہے. کئی سبربز ہیں, شہر ہیں پیرس سے باہر, جہاں پہ پوری پاپولیشن مسلمان ہے, لیکن چیچن جو ہے اور یورپین جو مسلمان اس سائڈ سے آیا ہے, اس کا دن رات جھگڑا ہوتا ہے موروکن اور الجیرین سے, ٹوٹل ڈفرنٹ دنیا سے. ایک ٹرکش انفلوئنس سے رہ کے مسلمان ہوا ہے, بٹ اٹس اسینشلی یورپین. بوسنیا کا آدمی آپ نہیں دیکھیں گے دنیا میں پاگل ہوتے ہوئے, نہ البینین زیادہ ملتے ہیں, نہ بلغاریہ اور رومانیہ میں بھی مسلمان ہیں. آپ کیوں, کیا بات ہے؟ کیونکہ دے آر پارٹ آف دیٹ کلچرل ریولوشن یا ریلیجس ریولوشن, جس کے اندر پروٹسٹنزم انٹروڈیوس ہوا, جو 14 پوائنٹ چرچ پہ مارٹن لوتھر کنگ نے ٹھوکے اور پوپ کو کہا کہ جا بھائی تو اپنی کام کر, چرچ اور اسٹیٹ الگ ہے. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی دنیا میں کہ دھرم اور سیاست کا کٹ کر دیا انہوں نے بیچ میں. اب آپ دیکھیے کہ اب بھی جو یورپین کنٹریز کیتھولک ہیں زیادہ تر نیچے ساؤتھ کے, دے آر لیس ڈیولپڈ دین دی یورپین کنٹریز دیٹ آر پروٹسٹنٹ. کہ اگر سویڈن, برٹن ہے, فن لینڈ ہے, ان کو دیکھیں گے, اور جو ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ والے وہ سب سے پیچھے رہ گئے, کیونکہ انہوں نے پکڑ کے رکھا, تھام کے رکھا کہ بھائی آپ ہمارا پادری ہم سے مت چھوڑو. مسلمان جب تک پکڑا رہے گا مولوی کے اوپر اور کہے گا کہ علم و دولت میرے بچے کے پاس آئے گی اس کے راستے, اور وہ بتاتا رہے گا ٹی وی پہ آ کے کہ لہسن کو ایسے کھاؤ تو کووڈ-19 ختم ہو جاتا ہے, دوائیں سورہ رحمان پڑھو دن میں 4 دفعہ بیماریاں ختم ہو جاتی. وی آر اسٹک ان دا 19th سینچری. پٹی ہم پڑھا رہے ہیں آل لائف میٹر کی. ارے بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہمارے ارد گرد جہالت کی چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں, وہ ڈھائی جا سکتی ہیں. ہندوستان کا ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیموکریسی ہے, وہ تو کھڑے ہو گئے نا اپنی سویلائزیشن کے لیے. ہم جو ہیں, جو پاکستان میں ہیں, ان کی کوئی سویلائزیشن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں موہنجو داڑو غلطی سے آ گئے یہاں پہ. نہ ٹیکشلا کو مانتے ہیں, نہ ہڑپا کو, نہ یہ مانتے ہیں کہ پشاور شہر کا نام کچھ اور تھا, لاہور کا نام کچھ اور تھا. تو وی کین ناٹ پروگریس اور انڈرسٹینڈ دی پین آف دی ادر ٹل وی نو ہو وی آر. ہم تو خود غلام ہیں عربوں کے. ہمیں ہندی کہا جاتا ہے, رفیق کہا جاتا ہے, تنزیہ. رفیق تو ویسے وہاں کمیونسٹ پارٹی کامریڈ جیسے کہتے ہیں, بٹ آپ پہ ریشلی انفیریئر لیبل لگانے کا نام آپ کا ہے یا رفیق, تال ہے نا. ہم ایسے بھاگتے ہیں, عرب نے بلایا. وی ہیو ٹو فرسٹ نو ہو وی آر بفور وی ڈیسائیڈ کہ آل لائف میٹر اور بلیک لائف میٹر. آپ نے کہا کہ جہالت کی عمارتیں ہیں ہم سب کے ارد گرد, ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے ہم جو لوگ ہوں خاص طور پر, وہ ہم ڈھا سکتے ہیں. اگر ہم پریسائزلی دیکھیں سر, تو آج رمضان کے مہینے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نریندر مودی نے ابھی 2-3 دن پہلے اپنی تقریر میں جو انہوں نے بھارت میں کووڈ کی سچویشن, اس میں بات چیت کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو پوتر قرار دیتے ہوئے بہت ہی گریٹ جیسچر دیا. اور مجھے پرافٹ محمد پیس بھی اپون ہم کیا وہ خطبہ یاد آتا ہے جس کو آخری خطبہ کہا جاتا ہے. جی آپ دیکھیے وہ ڈیکلریشن ہے یونائٹڈ نیشن کا آج کا ٹارگسم. ہمارے جو رائٹ ونگرز ہیں وہ پرافٹ محمد کے بارے میں بہت سخت باتیں بھی کر جاتے ہیں. ہم آپ اور میں سن لیتے ہیں یہ باتیں, لیکن وہ خطبہ سر وہ کہتا ہے کہ اجمی کو عربی پر اور عربی کو فارسی پر نہیں ہے, اور کالے کو گورے پر نہیں ہے. کالے پہ کوئی there is nothing, only his character is determined. رائٹ. تو یہ فاؤنڈیشن ہے. اور ہم نہیں سمجھ کیا ہوا سر, یہ بھی تو مانے نا کہ پروفٹ محمد کی ڈیتھ کے کچھ گھنٹے بعد 18 گھنٹے تک تو ان کو دفنانے
نہیں دیا, بند کر کے رکھا گھر ہی کے اندر. پھر کیا, باہر لڑ رہے تھے کہ قریش اور انصار کون ہوتے ہیں اور قریش کون ہوتے ہیں. اب بھی کچھ دن گزرے تھے اور انہوں نے پروفٹ کی بات ایسی تیسی کر دی اور یہ طے کیا کہ قریش ہمیشہ رول کریں گے اور انصار ہمیشہ ان کی خدمت کریں گے. اور اس کے بعد کون بنا امیہ ڈائنسٹی میں؟ ابو سفیان کی اولادوں نے اسلام پہ حکومت کی ہے. یہ جو پروفٹ محمد کے دشمن تھے انہوں نے ٹھیکہ لے لیا. تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے. اب ہسٹری نہیں جانتے اپنی اسلامک, نہ انڈین. یہ ہو کہ کم از کم ہمیں پتا ہو کہ بھئی اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو یہ راجہ داہر کا سندھ تھا, ہاں یہ بھی نہیں پتا ہمیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زیدی تھے, ہم نقوی آئے ہیں وہاں سے گھوڑے پہ چڑھ کے, ارے بھائی تمہاری اماں کون تھی یہ بتاؤ ہمیں, وہ بھی نہیں بتا سکتے. اچھا, اسلام کے اندر کلیئر ڈیننسیشن ہے اوور بلیک اینڈ وائٹ ریسزم. تو یہ ہوا کیسے کہ قریش رول کریں گے اور انصار کریں گے؟ اس پہ بھی خاموش ہے. یعنی دیر از نو ایونیو فار دی مسلم ساؤتھ ایشین ٹو ہیو اے ڈسکشن. ہندوؤں کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی پوری ٹریڈیشن ہے ڈسکشن پہ. ہاں, 100 سال تک گپ چلے گی, یہ کیا ہوا, وہاں کہاں ہوا, ان کے سادھو بیٹھے ہوئے ہر ٹائپ کی. اس میں آپ اگر ایک ہندو ہو کے کہتے میں ناستک ہوں, میں بلیو ہی نہیں کرتا, تب بھی ٹھیک ہے. آپ نے تو نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے ہو کے اس پہ کہا طاہر گورا خدا میں مانتا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, گردن کاٹ دو. نہ کوئی ایسا ہے کہ 5 وقت نمازیں پڑھو, یہ کرو وہ کرو. وہاں تو ہر کوئی سیٹل ہو گیا. یہودی آئے وہ بھی بیٹھے رہے. وہ مسلمان تو پہلے نیچے آئے جہاں مسجد بنی کوچن میں, کیونکہ وہ وہاں کا مسلمان کالے تھے تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں ہم کرتے. ہم کہتے ہیں وہ جس نے تباہی مچائی وہ ہے ہمارا ہیرو. جو سینٹرل ایشیا سے آیا کی فلم آئی ہوئی ہے آج کل, وہ دیکھیں آپ کہ جس احمد شاہ ابدالی کو ہم ہیرو مانتے ہیں, he is the only person who destroyed لاہور. پورا لاہور شہر جلا کے رکھ دیا. لاہور والے بڑے خوش ہیں کہ ہاں جی ابدالی ہے بالکل. تو وی آر ناٹ اونلی, میں الٹریٹ کہیں, ہاں الٹریٹ ہی کہوں گا کہ نہ اپنے دھرم کا پتہ, نہ زمین کا پتہ, نہ کلچر کا, نہ ہیریٹیج کا, اور پھر کالے پہ الزام لگانا کہ یہ بڑے لالس لوگ ہوتے. ارے بھائی یار چھوڑ دو, معاف کر دو. وہ تو لڑے اپنی آزادی کے لیے اور بہت برداشت کیا انہوں نے. تم جس پنجرے میں پھنسے اس کے اندر سے تو نکل بھی نہیں سکتے. آپ نے کہا جس پنجرے میں بدقسمتی سے ہمارے ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے لوگ اکثر پھنسے ہوئے ہیں, وہ اسے نکل نہیں سکتے. نہ ہم پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا وہ جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے اس کو یاد کرتے ہیں, نہ وویکا آنند کی ہمارے پاس وہ جانکاری ہے, نہ ہمارے پاس چانکیہ جی کی وہ جانکاری ہے, نہ گاندھی جی کی جو موومنٹ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. سر ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی پاکستانی کو محمد علی جناح سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے جو کچھ کچرا یہاں رہتا ہے, میں کچرا ہی کہوں گا کیونکہ کسی شخص, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ آدمی مارے پاکستان کا, اگست 14, 1947. ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آزادی کے موومنٹ کون کیا ہے. آپ کی تاریخ کی کتاب میں بھگت سنگھ نہیں ہے تو باقی کو میں کیا کروں گا, وہ تو لاہور کا ہی تھا نا, اس تک کا ذکر نہیں ہے. باقی جو بنگال میں لڑے, اڑیسہ میں لڑے, ساورکر تھے, جو بھی آپ کی اوپینین ہے, آپ کے بارے کچھ ٹیکسٹ بک میں ہے ہی نہیں. سو ایک الٹریٹ آدمی آ کے پٹی پڑھائے کہ یہ ہونا چاہیے امریکہ کے اندر. ارے بھائی معاف کر دو, اپنی اوبر وین چلاؤ, سی ای او بن جاؤ, تم کچھ بھی کر لو, تمہارے ہاتھوں سے آکسیجن کے ٹینک نہیں جائیں گے دلی. اگر ہوتا تو اب تک کو کم از کم $50 ملین ریز کرنے کی قابلیت رکھتی ہے. لوگ بیٹھے ہوتے کہتے یہ جہاز ہم نے بک کیا ہے, اس میں سلنڈرز ڈال کے وی ول فلائی. کیا گوگل کا چیئر نہیں کر سکتا؟ یہ ٹھائیں ٹھائیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اوپر.
تو 15 CEO بڑی بڑی کارپوریشن کے انڈین بیٹھے ہوئے, کسی نے کیا کچھ؟ اور پڑھے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اپنا بندے CEO کے لیول پہ. ارے بھائی وہ اپنے پیسے جمع کر رہا ہے, وہ تمہیں کیا دے دے گا؟ ذکر بھی نہیں کرے گا کہ میں انڈین ہوں. تو there is a challenge. ٹھیک ہو جائے گا, وقت لگے گا, ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو, آگے جا کے ہمارے بچے کو ٹھیک کر لیں. بٹ وی آر ان, اب وہ ٹی وی پہ وہ ڈیپ کے ساتھ جو ورڈ آتا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہوں گا, بٹ بہت ضرورت ہے, پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. سر آخر میں یہ بتائیے کہ یہ ساری جو اویئرنیس ہے ڈفرینٹ ریسز کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کی, ہیومن رائٹس کی اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے, یہ اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے ہماری ساؤتھ ایشین آڈینس میں؟ پتہ ہے کیا کریں, میرے پاس میں مطلب میں کہہ دوں کہ یہ جو شیخ برادری کے لوگ ہیں جیسے آپ اور میں ہیں, ان کو ہسپتال میں بلڈ انہی کا ملے گا, چودھریوں کا نہیں ملے گا. اور جو چشتی والے ہیں ان کو سندھیوں کا نہیں ملے گا. آپ دیکھیے گا 2 دن میں عقل کیسے نہیں آئے گی, کیونکہ جب ہسپتال میں پڑے ہوتے ہیں نا بلڈ کے لیے, یا تو آپ نہیں کہتے کہ کس کا ہے اور میری ذات یہ ہے اور میں اس میری اوقات یہ ہے, اور کبھی نہیں ہوتا یہ. وہ تو بلڈ کے لیے تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتا تمہارا دھرم کیا ہے بھائی, زبان وبان تو چھوڑو, تمہاری ہیلتھ. When you need the life-saving blood transfusion, you will take the blood transfusion whether it is white, black, Hindu, Muslim, anything. بوٹلوں کے اوپر لکھا ہوتا کہ برہمنوں کا بلڈ ہے اور یہ وہاں کے پنجاب کے جو جاٹ ہیں ان کا بلڈ ہے. کوئی نہیں. وہ جو بڑا جاٹ بنتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں, وہ سب خون لے لیتے ہیں کسی کا بھی. ان کو بولو کہ یہ نہیں, یہ تو کرسچنز کا ہے جن کی آپ پٹائی آج کل کر رہے ہیں, کہیں گے نہ کوئی گل نہیں, دے دیو میں نے, ٹھیک ہے. وی آر دی quintessential hypocrites who have so much to look up to. ہماری کیا سویلائزیشن ہے ہندوستان کی, اس کو چھوڑ کے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, کس سویلائزیشن کو جہاں نہ پین تھا, نہ کاغذ تھا, نہ سیاہی تھا. وہاں ایک آدمی تھا پروفٹ محمد, اس نے کیا کیا باتیں کر دی ہیں, اس کو چینج کر کے اس کے دشمنوں کو خلیفہ بنا دیا. ایسے لوگ ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹائم لگے گا, لیکن ون ہیز ٹو ریڈ. اور ہمارے یہاں کتاب کہاں چھپتی سر؟ ہر اس وقت ہندوازم پہ, ہندوازم میں تو ملے گی آپ کو بہت کچھ. اگر اسلام پہ پڑھنا ہے, یو ول ہیو ٹو بائی اے بک ان انگلش. بہت بہت شکریہ سر. چلیں سر, خدا بات چیت ہم کرتے رہیں گے, اور واقعی ہی یہ بات چیت اپنی جگہ پہ ایک اویئرنیس کی کوشش ہے, اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پھر آپ سے رابطہ کریں گے. جو بات چیت سن رہے تھے جناب طارق فتح صاحب کی, انہوں نے بہت کھل کے جو ریس ریلیشنز کے ایشوز ہیں اور جو ہمارے اپنے کمپلیکسز ہیں, جو ہمارے اپنے طے کیے ہوئے ایک ضابطے کی فضا ہے, اس کو بدلنے کی جو ضرورت ہے, اس پہ بات چیت کی. ٹیک ٹی وی کو آپ اسپانسر بھی کیجئے, ہمارے یہاں پر پٹی چل رہی ہے, آپ اس کو دیکھ کے پے پال کے راہیں یا اپنے ٹیک ٹی وی کی ویب سائٹ پہ آ کے آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, اور اسی طرح کے شوز ہم آپ کے ساتھ شیئرز کرتے رہیں گے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.